हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी के इस पूरे साल में हमें अपनी बड़ी पनाह में महफूज रखा। ज़िंदगी और ज़िंदगी की बहुत सी नेमतों से उसने हमें आसूदा किया और सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और तमाम हालात में, मुसीबतों में, दुखों में, आजमाइशों में खुदावंद ने हमें संभाला। और आज शाम हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमें एक खूबसूरत वक्त दिया है, और ये वक्त जो है एक बड़ी सेलिब्रेशन का वक्त है कि हम आज के दिन को सेलिब्रेट कर सकें। और आज के दिन की खूबसूरती, आज शाम की सारी खूबसूरती और सबके चेहरों पर रौनक और रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस तमाम मर्दों ख़वातीन, ये सारी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन को ज़ाहिर करते हैं कि आज एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत दफ़ा हम सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ के ताल्लुक़ से सेलिब्रेशन हो रही होती है उसकी हकीकत को पूरे तौर से हम जान नहीं पाते, या हम उस तौर से उसे पहचानते नहीं हैं कि आज के दिन की या आज की शाम की अहमियत जो है वो हमारे लिए कितनी बड़ी है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि आज की जो हमारी सेलिब्रेशन है या इस दिन को मनाना है, इसमें खूबसूरत कपड़े पहनना, अच्छे खाने खाना और हर तरह से चेहरों पर रौनक, शादमानी और एक दूसरे को तोहफ़े बाँटना, इसके पीछे कौन-सी एक ख़ास बात है जिसके लिए हम सब कुछ ये कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे, मुक़द्दस लूका की मार्फ़त लिखी गई अंजील पाक, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फ़त लिखी गई अंजील पाक, दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। ये हम देखते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिलती है, और ये खुशखबरी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पैदाइश की खुशखबरी है। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है उसके तल्लुक़ से मुख्तलिफ़ नबियों और मुख्तलिफ़ ज़राए से हम देखते हैं कि हमें ऐसे पैगामात मिलते हैं जो हमारी इस ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं। हम देखते हैं कि यहाँ जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, तो हम देखते हैं कि उन्हें एक सराय में जब वो अपने नाम लिखवाने के लिए ख़ानदानी तौर पर बैतलहम में गए, और वहाँ नाम लिखवाने गए, और वहाँ उन्हें कोई रिहाइश का अच्छी ना मिली, और लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि एक सराय में जब उन्हें जगह मिली, तो खुदावंद यीशु मसीह की वहाँ पैदाइश हुई, और फिर खुदावंद यीशु मसीह को एक चरनी में कपड़े में लपेट कर रखा गया। हम देखते हैं कि यहाँ जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है, तो खुदावंद की तरफ से एक फरिश्ता आता है, जिस तरह मुक़द्दसा मरियम के पास जब्राईल जब लिखा है लूका के पहले बाब में कि
الشبا کو چھٹا مہینہ تھا کہ اس کی یوحنا کی پیدائش کے لیے، تو اس وقت ایک فرشتہ جو تھا، جبرائیل فرشتہ جو ہے مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اسے ایک خوشخبری دی کہ تو مبارک ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اور وہ بزرگ ہوگا اور خداوند اسے اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ مریم جو تھی وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کیونکہ میں تو مرد سے نہ واقف ہوں اور میرا مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اسے بتایا، فرشتہ نے اسے بتایا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور روح القدس کی قدرت تجھ پر نازل ہوگی اور خدا جو ہے وہ اپنی الہی قدرت کا سایہ تجھ پر ڈالے گا اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس پیشن گوئی کو یا اس فرشتے کے پیغام کو ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیغام جب مقدسہ مریم کو ملا تو وہاں ایک پیغام، بڑا خاص پیغام ملا، تیرے بیٹا ہوگا، پھر وہاں لکھا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور یہی پیغام مقدس یوسف کو جب وہ خواب دیکھ رہا تھا تو پیغام ملا کہ تیری بیوی مریم کے بیٹا اگر تو اس کا نام یسوع رکھنا، کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سو یسوع کہ معنی ہے یہوہ نجات دیتا ہے یا یہوہ نجات ہے، یہوہ میری نجات دہندہ۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیغام ملا کہ ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام وہ ایمینول بھی رکھے گی اور اس کا نام یسوع رکھا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی خوشخبری کو جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو یہاں بھی فرشتہ جو چرواہوں کے پاس ظاہر ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہے جو ہیں وہ ایک بڑا نور جب دیکھتے ہیں تو اچانک اس بڑے نور کو دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں فرشتوں نے کہتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری دیتا ہوں، خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے یعنی بیت لحم میں تمہارے لیے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کا تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا پاؤ گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا واضح پیغام جو ہے وہ فرشتہ کی معرفت چرواہوں کو ملتا ہے۔ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کی جائے پیدائش کو بیان کیا گیا کہ داؤد کے شہر بیت لحم، کہ جو پیشن گوئی میکا کی معرفت ہوئی تھی کہ اے بیت لحم تو یہودا میں سے اگرچہ تو سب سے چھوٹا ہے لیکن تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا، تجھ میں سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں میکا کی پیشن گوئی کے مطابق یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے چرواہوں کو بھی ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اور جب ہم بیت لحم کے لفظی معنی دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب لوگوں کو پیغام دیتے تھے، کلام دیتے تھے، تو کہتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہم، تو ایک روٹی کے گھر سے جہاں کہ روٹی جو ہے افراد کے ساتھ یعنی اناج جو ہے وہ افراد کے ساتھ ملتا ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک زندگی کی روٹی جو ہے وہ فراہم کی گئی، اور اس کے لیے جو فرشتہ ہے یہاں پیغام دیتا ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ مسیح خداوند دنیا کا مالک، خداوند جو یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کا مالک ہے، اور وہ ایک ایسی شخصیت اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے، اور اس کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح کے تعلق سے جب یسایا نے پیشن گوئی کی تو اس کا 61 باب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یسایا کے معرفت جو پیشن گوئی کی یا پیغام دیا وہ تھا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ غریبوں کو خوشخبری دوں اور اندھوں کو بینائی کی خبر دوں، غریبوں کو خوشخبری، قیدیوں کو رہائی، اور دنیا کے غم زدوں کے لیے خوشی کا اعلان کروں۔ خوشی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنی منادی کا آغاز کرتے ہیں تو یہی اقتباس جو ہے یوحنا لوکا کے 4 باب میں ہمیں ملتا ہے، اور یہی اقتباس خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کے سامنے پڑھا اور بتایا کہ آج یہ نوشتہ جو یسایا کی معرفت پیغام ملا تھا، آج یہ پیشن گوئی تمہارے درمیان میں پوری ہوئی۔ اور یسوع مسیح اس دنیا میں اس کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ اندھوں کو آنکھیں بخشے اور قیدیوں کو رہائی دے اور دنیا کے غریبوں کو خوشخبری دے۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ نے ہر ایک شخص کو روحانی طور پر اندھا کیا ہوا تھا، اور شیطان نے
انسان کو گناہ کا غلام بنا لیا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو تھا پست حالی میں چلا گیا۔ گناہ جب آ گیا تو اس کا اصلی مقام جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ جلال جس میں وہ رہتا تھا، یعنی باغیتن کی حضوری جو تھی اس سے چھن گئی تھی، اور اس کی حالت جو تھی ایک غریب کی سی حالت نظر آتی ہے انسان کی، اور یہ بے یار و مددگار اس دنیا کے اندر، اس کا کوئی مستقبل نہیں انسان کا تھا، اور اس کے لیے کوئی زندگی کی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ تو یہاں آج کی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، وہ مسیحا جس کی پیشن گوئی عیسائی نے کی کہ وہ خداوند کا روح اس پر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی قدرت جو تھے وہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوتی ہے، اور اس روح القدس کی قدرت سے خداوند اپنا سایہ ڈالتا ہے، اور مقدسہ مریم کو خداوند اولاد کی برکت دیتا ہے، اور خداوند کا کلام جو ہے مقدسہ مریم کے بطن کے اندر جسم لیتا ہے، اور یہ جسم جو ہے لے کر وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور وہ اس قدرت کو ظاہر کرتا ہے جس کے تعلق سے یسایہ نے پیشن گوئی کی کہ غریبوں کے لیے خوشخبری۔ ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے تو وہ منادی کرتے تھے، تو یوحنا نے اپنے جب وہ قید میں تھا تو اس نے شاگردوں کو بھیجا، اور اس نے کہا کہ جاؤ اس سے پتہ کرو کہ کیا دنیا میں جو آنے والا نبی تھا، یا دنیا میں جس کی پیشن گوئی ہوئی جو آنے والا مسیحا تھا، وہ تو ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مرکز کے انجیل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا کر یوحنا کو بتا دو کہ غریبوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، اندھے دیکھتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور یہاں لنگڑے چلائے جاتے ہیں، اور ہر طرح کے بیمار جو وہ شفا پا رہے ہیں۔ تو وہاں شاگردوں نے دیکھا، یوحنا کے شاگردوں نے دیکھا کہ واقعی اندھے دیکھ رہے ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جا کر یوحنا کو اس بات کی خوشخبری دی کہ وہی جو ہے وہ اس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ کام جو میں کرنے کے لیے یسایہ کی معرفت میرے لیے پیش ہو گئی، آج وہ کام دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جس دنیا کے اندر ظاہر ہوئے، یا ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوئے، جس کی آج پیدائش کے دن کو ہم یا اس کا جنم دن ہم منا رہے ہیں، کرسمس منا رہے ہیں، بڑا دن جسے ہم کہتے ہیں منا رہے ہیں، تو یہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے، وہاں لکھا ہے کہ یہ خوشخبری ایک شخص کے لیے نہیں ہے، صرف چرواہوں کے لیے نہیں ہے، صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے پوری امت سے مراد پوری دنیا کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ کیونکہ جب ہم یوحنا کے انجیل اس کا 3 باب کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یوحنا اس کو بیان واضح کرتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کی محبت کا اظہار یسوع مسیح کے وسیلہ سے تجسم کلمے کے تجسم کے وسیلہ سے جب اس زمین پر ہوتا ہے تو وہ ایک شخص کے لیے نہیں، صرف مسیحیوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ خوشخبری پوری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے ہے، خدا کی امت کے لیے ہے جس کو اس نے اس دنیا میں تخلیق کیا، یہ ساری دنیا کے لیے۔ کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں رومیوں کے خط میں لکھا ہے ایک شخص سے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اسی طرح ایک شخص کے سبب سے زندگی اس دنیا میں آئی، اور نجات کا پیغام اس دنیا میں آیا، اور اس ایک شخص کی پیدائش کے سبب سے پوری دنیا کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ دیکھو آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا۔ وہ انسانیت، وہ انسان، وہ نسل آدم جو گناہ کے غلام ہونے کے سبب سے شیطان کے قبضے میں، شیطان کی قید میں تھے، روحانی طور پر اندھے ہو چکے تھے، آنکھیں ختم ہو چکی تھی، جلال ختم ہو چکا تھا، اور انسان ایک پست حالی کی زندگی گزارتا تھا، اس کے لیے ایک بڑی خوشخبری۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے وہ جو دولت مند تھا ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہمیں غریبی سے آزاد کرے اور ہمیں دولت مند بنا دے۔ تو غریب انسان جو سب کچھ کھو چکا تھا، موت نے اسے قبضے میں کیا ہوا تھا، اور روحانی طور پر انسان کا کوئی وجود مقام خدا کے حضور میں کچھ نہیں تھا، خدا کی نظر سے نکلا ہوا، خارج کیا ہوا انسان، خدا کے جلال سے محروم، جس طرح رومیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے 3 باب کی 23ویں آیت میں ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ ہر انسان آدم کے گناہ کے سبب سے موروثی طور پر گناہ کا غلام تھا،
اور گناہ کی شیطان کی قید میں تھا اور اس کی حالت جو تھی ایک پست حالی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے دنیا سے محبت کی اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر کلام کو خداوند نے جسم دے کر اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ یہ منجی اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ شیطان کے کاموں کو مٹا کر انسان کو زندگی فراہم کرے، انسان کو گناہ کی غلامی سے نجات دے، انسان کو موت کے قبضہ سے چھڑا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرائے۔ ایک بہت بڑا پیغام جو ہم نے کلام مقدس میں سے پیغام سنا کہ فرشتہ جو ہے وہ چرواہوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور ایک بڑے جلال کے سبب سے فرشتے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں گناہ نے انسان کی زندگی کے اندر خوف پیدا کیا ہوتا، ڈر پیدا کیا ہوتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا تو خداوند جب جاتا ہے باغ عدن میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، تو وہاں آدم کو پکارتا ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں ڈرا، کیونکہ اس کے اندر گناہ کے سبب سے خوف آ گیا۔ اس لیے یہ خوف، یہ ڈر جو تھا پوری انسانیت کے اندر جو تھا منتقل ہو چکا تھا۔ اب فرشتے کا جب ظاہر ہوتا ہے تو ایک نور کا چمکنا، یہ ایک دم جو چرواہے ہیں وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر ہو گئے، کیونکہ نسلی طور پر انسان خوف کے اندر پیدا ہوتا ہے، ڈر اس کو گھیرے رکھتا ہے، خوف اس کے اندر رہتا ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے یا جن زندگیوں کے اندر یسوع مسیح کی قدرت ظاہر نہیں ہوئی، ان کے اندر خوف ہی رہتا ہے، وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں، وہ ہر چیز سے، چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اس منجی پر آ جاتا ہے جس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ غریبوں کو خوشخبری دے، قیدیوں کو آزاد کرے، دنیا کے غم زدوں کے لیے خوشی کا سہرا بن جائے، ان کا خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی محبت میں ہمیں چھپا لیتا ہے، اور وہ ہمیں شیطان اور اس کی تمام ناپاک قوتوں پر غلبہ دیتا ہے اور ہماری زندگی سے ڈر پیدا کرتا ہے۔ یہاں ہم فرشتہ کو دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن فرشتے کا پیغام یہ ہے کہ ڈرو مت، کیونکہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں خداوند کا فرشتہ، لکھا ہے خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتے نے اس سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی یہ بشارت جو ہے یہ ایک چھوٹی سی بشارت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی خوشی کی بشارت ہے، اور جو ساری امت کے واسطے ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، ایک ایسا خداوند جو مسیح ہے، جس پر خدا کا روح ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش میں بھی خدا کا روح اس مقدسہ مریم پر ٹھہرا ہوا۔ اور میں اس بات کو بتا رہا تھا کہ جب فرشتہ ظاہر ہوا تو لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب یہ پیغام لے لیتی ہے مقدسہ مریم اور کہتی ہے دیکھ میں خداوند کی بندی اور میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی رشتہ دار الشبہ، کیونکہ اسے پیغام ملا کہ اس بات کی تصدیق یہ ہے کہ تیری رشتہ دار الشبہ جو ہے، جو مایوس ہو چکے عمر رسیدہ تھی، اس کو بھی خداوند نے برکت دی ہے اور اس کے بھی بیٹا ہونے والا ہے۔ جب وہ اپنی رشتہ دار الشبہ کے گھر میں جاتی ہے تو وہاں سلام کرتی ہے، اور جب وہ سلام کرتے تو لکھا ہے کہ بچہ الشبہ کے پیٹ کے اندر خوشی سے اچھل پڑا اور وہ روح القدس سے بھر گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت جو روح القدس کی قدرت کا سایہ اس پر مقدسہ مریم پر ٹھہرا، اب وہ جہاں بھی جاتی ہے وہ مسیح اس کے ساتھ ہے، اور اس مسیح میں جب وہ سلام بھی کرتی ہے تو خدا کے روح کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو خدا کا مسیح، خدا کی قدرت اس قدر ٹھہری ہے مقدسہ مریم پر کہ اس کے سلام کے سبب سے الشبہ کے اندر، پیٹ کے اندر جو ہے وہ بچہ اس مسیح کے سبب سے اچھل پڑتا ہے، خوشی کے ساتھ اچھل پڑتا ہے، اور وہ بھی شادمان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں آج میرے گھر میں آئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح یوحنا سے بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آتے ہیں یردن سے، تو جو کہا کہ خدا کا پاک روح جو تھا کبوتر کی مانند اس پر آ کر ٹھہر گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے ہر وقت
خداوند یسوع مسیح کی اندر سے یا خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر ہوتا رہا، اور وہ جلالی کام جو تھے اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے رہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے کا پیغام ہے کہ ساری امت کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا کا منجی اس دنیا کو بخشا گیا ہے، اور یہ ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوئے، اور ایک نشان بھی دیا گیا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے پھر ایک اور جو ہے وہ فرشتے جو ہے آسمانی لشکر کی ایک گروہ جو ہے وہ بھی حمد کرتے ہوئے ان چرواہوں پر ظاہر ہوتی ہے، اور یہ حمد جو ہے یہ بھی قابل غور ہے، اور یہ حمد کیا ہے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور پیغام کیا ہے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید۔ اس کا مطلب ہے آسمان پر خدا کی ستائش و تمجید ہو، جہاں تمام کروبیم اور تمام سرافین بلا ناگا پکارتے رہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، اور اس کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ اور وہاں لکھا ہے اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ آدمی جو جن سے وہ راضی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس خوشخبری کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، وہ جو خداوند کے اس الہی منصوبے کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، اور وہ جو منجی پیدا ہوا ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے درمیان میں صلح ہے۔ صلح کا پیغام یہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو گناہ کے سبب سے خدا سے دور جا چکا تھا، اور خدا اور انسان کے درمیان میں ایک بڑی جدائی آ چکی تھی گناہ کے سبب سے، اب اس منجی کے اس دنیا میں آنے کے سبب سے، اس خدا کے بیٹے کے اس دنیا میں آنے کے سبب سے، مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کے سبب سے خدا اور انسان کی صلح کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیغام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور وہ ہیکل کا پردہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان دیتا ہے تو ہیکل کا پردہ جو ایک بڑی جدائی کو ظاہر کرتا تھا وہ پھٹ جاتا ہے، اور وہ صلح جو ہے وہ انسان اور خدا کے درمیان میں مکمل ہو جاتی ہے۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر صلح کا پیغام جو ہے وہ انسانیت کے لیے مل جاتا ہے کہ اس منجی کے سبب سے خدا اور انسان کے درمیان میں صلح ہو جائے گی، اور انسان جو اس منجی پر ایمان لائے گا وہ موت کے قبضہ سے آزاد کیا جائے گا اور وہ نجات پائے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کے انجیل میں 5ویں باب میں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جو میری باتیں سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، اب وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو منجی اس دنیا میں پیدا ہوا وہ موت کو شکست دینے کے لیے، وہ موت کو نیست کرنے کے لیے، وہ گناہ کی سزا جو ابدی موت جو آدم اور حوا نے گناہ کے سبب سے حاصل کی، اب اس موت سے رہائی مل جاتی ہے اگر اس منجی پر کوئی ایمان لے آتا ہے، اگر اس منجی کو، اس نجات دہندہ کو جو خدا کی طرف سے زمین پر اس لیے ظاہر ہوا تاکہ دنیا کے گناہوں کو مٹائے اور ابلیس کے کاموں کو نیست کر دے، اور غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے، اور وہ اندھوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، جب اس منجی کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیتا ہے تو یہ انسان جو ہے وہ گناہ کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے زندگی کا پیغام ہے کہ انسان اس موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جب یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے۔ اور یوحنا اپنے انجیلی بیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12 پہلے باب کی 12 آیت میں فرماتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی خدا کے بیٹے کو جس کے وسیلہ سے ساری کائنات تخلیق ہوئی اور وہ دنیا کا نور بن کر اس دنیا میں آیا، کہہ کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اب لکھا ہے کہ اس بیٹے پر جو ایمان لائے گا، لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی وہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان لے آئے، خداوند اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق انہیں بخش دیتا ہے، اور وہ جدائی جو گناہ کے سبب سے انسان اور خدا کے درمیان تھے وہ ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ اس لیے ایک بہت خوشخبری میرے اور آپ کے لیے لے کر خداوند یسوع مسیح آیا، اور فرشتوں نے یہ چرواہوں کو خوشخبری دی اور بتایا کہ جاؤ
اور تمہارے لیے ایک آج منجی پیدا ہوا ہے، اور تمہارے لیے ایک نشان بھی ہے کہ داؤد کے شہر بیت الحم میں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لکھا ہے کہ جب فرشتے چلے گئے اور انہوں نے جا کر اس بات کو کی تحقیق کی، اور انہوں نے اسی طرح مقدس یوسف کو اور مریم کو اس بچے کے ساتھ پایا، اور لکھا ہے پھر انہوں نے اس بات کو دنیا کے اندر مشہور کیا کہ آج دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ وہ انسان جو گناہ کے سبب سے مایوس ہو چکا تھا، نا امید ہو چکا تھا، گناہ کا غلام بن چکا تھا، موت کی تاریکی میں جا چکا تھا، کوئی زندگی کی امید نہیں تھی، آج خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی بشارت بن گئی، ایک بہت بڑی خوشخبری بن گئی۔ سو آج قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جب یہ بشارت ہم تک پہنچ چکی ہے، جب کلام کے وسیلہ سے یہ خوشخبری ہم تک پہنچ چکی ہے کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے زمین پر آسمان چھوڑ کر آیا، اور اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور وہ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں انسان بن کر آ گیا، تو آج اگر میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے تو ہم بدقسمت ہیں، اور یہ ساری سیلیبریشن، بڑا دن منانا، کرسمس منانا، اچھے کھانے کھانا، اچھے لباس پہننا، یہ ہمارے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اگر گناہ ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آج بھی گناہ کا انجام ہلاکت ہے، آج بھی گناہ کا انجام موت ہے، کیونکہ ہم کلام مقدس کو جب پڑھتے ہیں تو مقدس کتاب میں لکھا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا گیا۔ اور جتنے یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اسے خدا کے بیٹے پر ایمان لے آتے ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، وہ موت سے نکل جاتے ہیں اور وہ برے کی کتاب میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں اور وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ سو آج میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری، یسوع مسیح آسمان چھوڑ کر زمین پر ایک انسان بن کر آ گئے، اور انہوں نے وہ انسان کیوں بنے؟ تاکہ میری اور آپ کی جان کا کفارہ دے سکیں، میرے اور آپ کے لیے ہمارے گناہ کی قیمت ادا کر دے سکیں، میرے اور آپ کے گناہ کے لیے وہ ایک برہ کی حیثیت میں اس دنیا میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی طرف جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو یوحنا نے لوگوں پر ظاہر کر دیا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ سو یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا لے، سو اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ سو آج اس کی پیدائش، اس کے جنم دن منانا، اس کی برتھ ڈے منانا، آج کرسمس منانا میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والا موت سے نکل آتا ہے اور اس ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ وہ جو خدا کی محبت کو، اس کے بیٹے کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتا ہے، اس پر گناہ کی سزا کا حکم نہیں ہے، وہ اس سے آزاد ہو چکا ہے اور وہ خدا کی بادشاہی کا وارث بن جاتا ہے جب وہ یسوع مسیح کو زندگی میں قبول کر لیتا ہے۔ سو آج بڑی بشارت فرشتہ کی طرف سے یسوع مسیح کی پیدائش پر اس لیے دی گئی تاکہ وہ لوگ جو گناہ کے اندر گھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو موت کے قبضے میں ہیں، وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، وہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک مسیح آئے گا جس کی پیشن گوئی کی، آج ان کے لیے خداوند یسوع مسیح ایک نجات دہندہ بن کر آ گیا۔ سو میرے اور آپ کا گناہوں کو دور کرنے کے لیے اور ان چھٹکارا دینے کے لیے منجی اس دنیا میں آ گیا، اور آج کا دن میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کا دن اس لیے ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے موت سے آزاد ہو کر آسمان کی بادشاہت کے لیے تیار ہو سکیں۔ سو ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں۔ اگر آج تک ہم نے گناہ میں زندگی گزارے ہیں اور موت کا قبضہ ہے، خوف ہے، دہشت ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، تو یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کا مداوع بن کر آ گیا، وہ دنیا کا شافی بن کر آ گیا، وہ ہمیں بیماریوں سے، روگوں سے، پریشانیوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا۔ تو آج اس کرسمس پر خداوند چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں، خداوند چاہتا ہے وہ شیطان کی قید سے ہم رہائی پا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سو آئیے اپنے آپ کو تیار کیجئے اس کرسمس پر۔ اگر آج تک یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا
تو اس کا میرے اور آپ کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سو آئے خدا یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیجیے اور اسے اپنا منجی مانیے کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا منجی بن کر اس دنیا میں آیا، ہماری جانوں کا کفارہ بن کر اس دنیا میں آیا، اور وہ اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 10ویں باب میں لکھا ہے 10ویں آیت میں کہ چور نہیں آتا چرانے مار ڈالیں اور ہلاک کرنے کی۔ شیطان نے ہمیں مور دی، لیکن خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میں اس لیے آتا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اگر کثرت کی زندگی پانا چاہتے ہیں، آئیے اپنے گناہ سے توبہ کریں، آئیے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو اس کے تابع کریں۔ سو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سر جھکائیں گے، اس کلام پر غور کریں گے اور دعا کریں گے کہ اس کرسمس کو خداوند میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے برکت کا سبب بنے اور ہمارے گھروں میں سے ہر طرح کی غربت، کمزوریاں، پریشانیاں، مایوسیاں، ناامیدیاں، بیماریاں، روگ چلے جائیں، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح ہمارا زندگی کا مالک ہے۔ اور جب وہ زندگی کا مالک ہے تو لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یسوع مسیح کا جلال اس میں ہے تاکہ وہ ہمیں زندگی دے، یسوع مسیح کا جلال اس میں ہے تاکہ ہماری بیماریاں چلی جائیں، یسوع مسیح کا جلال اس میں ہے کہ ہمارے گناہ جو ہمارے مٹ جائیں، ہمارے اندر کی باطن کی تاریکی ختم ہو جائے اور ہم اس جلال میں زندگی گزار سکیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے، خداوند جو تو نے بخشی تاکہ اس دن کی یادگاری کو تازہ کیا جائے کہ تو نے انسان سے محبت کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو دنیا کا منجی بن کر اس دنیا میں آیا، اور فرشتوں کے وسیلہ سے جو تو نے پیغام دیا صلح کا پیغام کہ اس بیٹے کے وسیلہ سے انسان اور خدا کے درمیان میں ملاپ ہو جائے گا، اور یہ منجی اس لیے دنیا میں آیا تاکہ بہت سے لوگ گناہ اور موت سے آزاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خدا، ہم جتنے بھی آج تیرے لوگ تیرے حضور میں جمع ہیں، ایک ایک کو چھو اور برکت دے، اور یہ کرسمس ایک ایک خاندان کے لیے حقیقی شادمانی کا سبب بن جائے۔ اگر کسی گھر میں کسی قسم کی مایوسی ہے، پریشانی ہے اور غم ہے تو اے خدا تو نے تسلی دے، اطمینان دے، اور یہ کرسمس لوگوں کے لیے اے خدا ایک شادمانی کا سبب بن سکے۔ سب کو برکت دے اے خدا، خدا تیرے خادموں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرا بڑا فضل تیرے لوگوں پر ٹھہرا رہے۔ خدا یسوع کے پاک جلالی نام یہ دو مانگتے ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور اپنے بڑے فضل میں چھپا لے، اور میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں، آمین۔